मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरा ये कनाडा का तीसरा सफ़र है और एक ही बात है जो हम लेके फिरते हैं, आपके सामने रखेंगे। लोग बयानात पे एक मेरे एतराज़ करते हैं। जब भी कोई स्कॉलर अमेरिका, जापान, कनाडा जाता है तो एक कमेंट कॉमन है जो मैं पढ़ता हूँ कि पाकिस्तानी होकर आप कैनेडियन को क्या समझाने गए हो, पहले अपने मुल्कों को तो ठीक कर लो। तो ये एतराज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखें, अगर अपने मुल्क को मैंने ख़राब किया होता तो मुझ पर ये एतराज़ बनता ना, क्या ख्याल है? फिर तो ये एतराज़ बनता कि मैंने ख़राब किया हो। तो हम अपने मुल्कों में भी बयान करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी बयान करते हैं। वजह उसकी ये है, जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो आप पहले सोच के जाते हैं कि मैंने इससे लेना क्या है, मैं इसके पास क्यों जा रहा हूं। आप डॉक्टर के पास गए, आपके किडनी में पेन था, इत्तेफाक से वो डॉक्टर निकला मुस्लिम लीग का, आप थे पीटीआई के, और आपने उससे मुनाजरा शुरू कर दिया, बहस मुबासा शुरू कर दी और दवा लिए बगैर वापस आ गए। तो कोई अक्लमंदी का काम होगा? थोड़ा सा जवाब देना। लोग कहेंगे भाई साहब तुम इलाज के लिए गए थे, गुर्दों में तुम्हारे पथरी थी, पेन था, सीधा सीधा वो काम जो जिसका वो एक्सपर्ट है वो काम उससे करा के वापस आ जाते हैं, तुम्हें क्या लेना देना। अब इंडियंस भी यहाँ बैठे हुए, इनको क्या पता जेयू, पीटीआई और मुस्लिम लीग क्या होते हैं, इंडियन बेचारों को नहीं पता होगा। तो कभी खुशबू लगा के पाकिस्तान आए तो ये बहुत बड़ी जंग है, अब बाकी सारी जंगों को भूल जाओगे। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये बातें नहीं करेंगे आप वहां जाके, ये आप किसी सियासतदान से करेंगे। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, उलमा से क्या लिया जाता है, क्या उनसे सीखा जाता है। अगर वो इल्म उलमा के पास है तो बैठे उनके पास, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, चाहे जापान से आए। आप उनसे लेने क्या जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हल्का ना लें। देखें, अगर आपके किडनी में पेन है, वो पेन आपको महसूस होगा, आपको दर्द महसूस होगा, तो आपके दिल में किडनी के स्पेशलिस्ट की वैल्यू भी होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप भागते फिरेंगे, यार मेरे गुर्दों को कोई ठीक कर दे यार। कोई कहे वहां एक है गुर्दों का स्पेशलिस्ट लेकिन वो क्रिश्चियन है, आप कहेंगे भाई मैंने क्या लेना देना उसके मजहब से यार, मुझे गुर्दों का पेन मेरा खत्म करवा दे किसी तरीके से कोई। तो जिसको पेन महसूस होगा उसके दिल में डॉक्टर की अहमियत होगी, जिसको पेन ही फील नहीं हो रहा वो फजूल बहसों में लग जाएगा। एक पेन ऐसा है जो हम सबको होना चाहिए, लेकिन हम इतने बेहिस हो गए हैं कि वो पेन अब हमें फील होना बंद हो गया है। जैसे किसी को गुर्दों ही का दर्द हो और इतना ज्यादा हो कि वो यूज्ड टू हो गया हो, वो समझता हो कि सभी को होता है। एक आदमी लंगड़ों में पैदा हुआ, लंगड़ा तो समझते हैं ना, इंग्लिश में लंगड़े को क्या बोलते हैं भाई? मेरा ख्याल है लंगड़े तो समझते ही होंगे, इतनी अभी इतना नहीं भूले होंगे। ठीक ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंगड़ा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल लंगड़ा ही है। तो अब एक आदमी अगर लंगड़ों में पैदा हुआ, ऐसी जगह पैदा हुआ जहां किसी की भी दो टांगे नहीं है, सबकी एक टांग ही होती है, तो वो अपने आप को माजूर समझेगा? उसे ये फिक्र होगी कि मैं कोई लकड़ी की टांग लगवा लूं या कोई ऑपरेशन करके अपने घुटनों को सही कर लूं, मैं दो पांव पे भागना शुरू कर दूं, उसे ये महसूस होगा, ये जरूरत महसूस होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि उसने अपने चारों तरफ देखे ही सारे माजूर लोग हैं।
جو چیز انسان جس ماحول میں پلتا ہے بڑھتا ہے، جو چاروں طرف اس کو ماحول نظر آتا ہے، وہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے ملک میں شوگر نارمل ہے، 40 سال کے بعد بلڈ پریشر نارمل ہے، موٹاپا نارمل ہے. اب کوئی 50 سال میں بھی اگر دبلا پتلا ہوگا، لوگوں کو وہ ایب نارمل لگ رہا ہوتا ہے. پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا 50. کہہ رہے ہیں اتنے دبلے کیوں ہیں آپ؟ پھر دوسرے کو کہنے لگے 4 شادیوں کی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں نے کہا میں نارمل ہوں، آپ بھائی کسی اور ٹریک پہ چل رہے ہو. میں نے کہا ایک کی وجہ سے آپ ایسے ہو. خیر میں مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریس نہ لیں، بیان خواتین بھی سن رہی ہیں. تو کیونکہ انہوں نے طنز کیا نا، تو طنز کے جواب میں تو طنز بنتا ہے نا. کہتے ہیں یہ تو ٹینشن کی وجہ سے آپ ایسے ہو. تو ہمارے ہاں یہ نارمل ہے، حالانکہ بھائی اور حقیقت میں یہ نارمل نہیں ہے. تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، نارمل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، کامن نہیں ہوتی. وینکوور میں ایک ڈاکٹر ہیں ہڈیوں کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انسان کو 60 سال میں ایسا ہونا چاہیے، یعنی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، مشہور گوہر، وہ ایسی ہڈی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ ہے نارمل، لیکن کامن یہ نہیں ہے. کامن ہے سب 60-70 سال میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نارمل نہیں ہے، سوری یہ نارمل ہے، سوری یہ نارمل نہیں ہے، کامن ہے. تو دیکھیں ایک پین جو سبھی کو ہو رہا ہو تو وہ کامن بن جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتا، لیکن کامن ہونے کی وجہ سے ہم اسے نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ میں ہر شخص بت پرست تھا سوائے 2-4 کو چھوڑ کے، تو وہ بت پرستی کو نارمل سمجھنے لگے، حالانکہ وہ کامن تھی. نارمل بولے نا، بہت زیادہ میں ریاضی کے سوالات میں آپ کہیں کیا مثالیں لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب، قرآن و سنت بیان کرو. دیکھیں قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے نا کچھ تمہید ہوتی ہے تھوڑی سی، پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی وہ دور گیا، میں ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں یہ مت کرو یہ کرو، وہ پرانا زمانہ تھا. ابھی دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے. پہلے جو کھوپڑی شریف ہے نا، اس میں پہلے پرانے سافٹ ویئر نکالنے پڑیں گے، نئے سرے سے ونڈو انسٹال ہوگی اس کے اندر، پرانی اڑانی پڑے گی. اینٹی وائرس سے کام نہیں چلے گا، یہ ری انسٹال ہوگی. پرانے جو نظریات ہیں، جو ٹورنٹو میں آپ اتنے عرصے سے، کوئی 30 سال کوئی 35 سال، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے کام نہیں چلے گا. صحیح ہے، پورا دوبارہ نئے سرے سے نیا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا. کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک اتنی دیکھی ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہم پر احسان ہے کہ موقع موقع پہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. وہ شکر کی بھی توفیق دیتی ہے، صبر کی بھی. گھر سے باہر نکلو، موبائل چھن گیا، صبر کا ثواب ملے گا آپ کو. نہیں چھنا، شکر کا ثواب ملے گا آپ کو. جان بچ گئی. آپ کو یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے، بنارس جب جاتے تھے نا لوگ، گلے مل کے روتے ہوئے جاتے تھے، امی بنارس کسی کام سے جا رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد. چھوٹے بھائی کا، اور ماں بھی رو رہی ہوتی تھی، باپ رو رہا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ بنارس. اور بنارس والا نازم آباد آ رہا ہوتا تھا، یہی اس کا حال ہوتا تھا. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کراچی میں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہوں، بچ کے آئے ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے بھائی، آپ لوگوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک بہت دیکھ لی ہے. کوئی خطرات نہیں ہے، آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے. صرف موت کے بعد قبر کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ مہنگی قبر ملتی ہے، ہمارے یہاں سستی ہے، بہت سستی ہے ہمارے یہاں قبر. کیونکہ 2-4 مردوں کے ساتھ ہی 5واں مردہ ڈال دیا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پہلے سے کتنے مردے دفن ہیں. وہ گورکن کی ہاتھ کی صفائی ہے، وہ کیسے دفناتا ہے اس کے حوالے ہوتا ہے انسان. یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ایک صاحب تو قبر کے باہر 3 دن پہرا دیتے رہے ہیں اپنے ابا کی. میں نے کہا یہ قبر کے باہر پہرا کیوں دے رہے ہو یار؟ ابا آپ تھوڑی نکل کے بھاگیں گے، بس چلے گئے اب کیا؟ کہتے ہیں یار لوگ نکال لیتے ہیں لاش. میں نے کہا اللہ خیر کرے یار، کوئی ڈاکٹر شاکٹر بھی نکال لیتے ہیں، تو اس طرح کا خطرہ تھا ان کو. خیر اب زیادہ نہیں میں ڈراؤں گا آپ کو.
تو اس لیے تھوڑا سا نا تمہید میری لمبی ہو جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. تو مشرکین مکہ کیا تھے؟ سارے کے سارے بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. یہ نارمل کام ہے؟ بتاؤ، ایب نارملٹی کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. میں نے پہلی مرتبہ کسی کو پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جو سچی مچی میں دیکھا نا لائیو، ویسے ویڈیوز میں تو دیکھا تھا، وہ میں نے میانمار میں، برما میں دیکھا. میرا جب برما کا سفر ہوا تو ہم تو پاکستان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا، وہ مندر میں ہوتا ہوگا ہندو اندر، ہم تو مندروں میں نہیں جانا ہوتا ہمارا. میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا کہ ایک انسان ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جھک رہا ہے، اور بت بھی ایک بڑا بت تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنا دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کلچر انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے، کیسا بگاڑ دیتا ہے. یار تم انسان ہو، تم سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمینیں، سارے آسمان، سورج، چاند اللہ نے تمہارے غلام بنائے ہیں. وَسَخَّرَ کا مطلب کیا ہے؟ مسخر کر دیا. جو چیز جو آپ کا سرونٹ ہو، جو آپ کے لیے کام کے طور پر، خدمت کے طور پہ جو آپ کو دی گئی ہو، وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی یا آپ اس کے لیے مقدس ہوں گے؟ بولے بھائی. آپ نے مجھے خدمت کے لیے کوئی غلام دے دیا، کوئی خادم دے دیا، مفتی صاحب یہ مسخر ہے، آپ جب تک کینیڈا میں رہیں گے آپ کی خدمت کرے گا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مقدس. کہیں گے بھائی یہ آپ اس کے لیے مقدس ہیں، یہ تو آپ کا غلام ہے. تو قرآن نے ایسی تلوار چلائی نا ان نظریوں پر. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا کہ یہ سورج ہمارے بہت کام کا ہے، کسی نے چاند کو سجدہ کیا، کسی نے آگ کو سجدہ کیا، یہ بہت کام کی ہے، کسی نے روٹی کو بھی سجدہ کیا، کسی نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی اور ان کو سجدہ کیا. تو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام کانسیپٹ کی دھجیاں اڑا دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یہ سب کا سب میں نے تمہارے غلام بنا دیے. ان سب کو یہ تمہاری خدمت کریں گے. سورج کتنا بڑا ہے، 9 لاکھ زمینیں سما جائیں، لیکن وہ ہمارا غلام ہے. وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، میری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہ ہمارا سرونٹ ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. چاند ہمارا غلام ہے، پہاڑ، سورج، آگ، یہ سب کیا ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین مخلوق فرشتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ آدم اور آدم کی اولاد. تو جو سب سے افضل ہے وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ پتھر کو. بنا بھی اپنے ہاتھ سے رہا ہے، جو بننے میں ہمارا محتاج ہو سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی اکثریت یہی کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ کامن تو تھی یہ چیز، مگر نارمل، بولو نارمل نہیں ہے بھائی. کامن ہے تو ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. جب پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتے، ام لہم قلوب یفقہون بہا، کیا ان کے سینے میں دل ہے سمجھنے کے لیے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ کچھ پکڑ سکیں؟ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ نے ایک اور دھمکی دی، چیلنج کیا، کہا کہ یہ سارے مل کے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اپنے بتوں کو کہو یہ سارے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کریں. یہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو انڈیویجولی اکیلے اکیلے کیا کریں گے؟ یہ ایسا ہی چیلنج ہے جو میں عاملوں کو کرتا ہوں. عاملوں پہ جب میں آتا ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے عاملوں کی جب
میں واٹ لگاتا ہوں نا, انگلش میں واٹ لگانے کو کیا کہتے ہیں, خیر جو بھی کہتے ہیں, انگلش میں واٹ لگ ہی نہیں سکتی. سب سے بہترین واٹ لگتی ہے پنجابی میں. کہ کسی کی واٹ لگانی ہو نا تو پنجابی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا, روحانی عامل, آپ کے کام بنا دیتے ہیں, ان کے پاس جن ہیں, یہ حمزات کو کنٹرول کر لینا, موکل کو یہ کر لینا, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر پتہ ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ منہ کے فائر ہوتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں ڈشن 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 ڈشن. کیا کر رہے بھائی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو اللہ نے قرآن میں بتوں کے باطل ہونے کی دلیل دی ہے. بھائی یہ جتنے بھی عامل لوگ ہیں جن کے پاس جن ہیں, چڑیلے ہیں, اور جن کے پاس یہ سب سفلیات اور تلسمیات اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات انہوں نے, حمزات, یہ میرے خلاف کچھ کر کے دکھائے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. یہ سارے مل کے جادو کریں, ٹونے کریں, جنات کو لائیں, چڑیلوں کو لائیں, منتر پڑھیں, تو میں کہتا ہوں یار کچھ تو کرو نا ہمارے خلاف. میں 15 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں, تیسرا سفر ہے میرا ٹورنٹو کا. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ تو اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں, یہ آپ کی بگڑی بنا بھی سکتے ہیں, بگاڑ بھی سکتے ہیں. ہمارا الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ان پہ یقین رکھتے ہو. جب آپ ان پہ یقین رکھنا چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میرے بھائی, صرف یہ جو شرک ہے نا, بتوں سے مانگنا, صرف یہ شرک نہیں ہے. کسی انسان کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ میرے بہت سارے کام بنا سکتا ہے, بگاڑ سکتا ہے, یہ بھی شرک ہی کی نوعیت کی ایک چیز ہے. تو وہ والا شرک تو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گیا. یہ عاملوں کا تقدس اور یہ جو سفلیات اور تعویذ اور گنڈوں کا جو تقدس ہے نا ہمارے دلوں میں, یہ نہیں نکل پا رہا ہے. یہ بھی بہت ڈینجرس ہے, یہ بہت خطرناک ہے. خیر,